हेलो एंड वेलकम टू एफपी टॉक्स। मेरा नाम फरुख पताफी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और इसके साथ साथ बेल के आइकन को दबाइए ताकि जो भी नया कंटेंट हो वो आप तक फौरन पहुंच सके। मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर ये भी कहा था कि मैं 2-3 वीडियोस बनाऊंगा। उसके अंदर मैंने कहा था कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के एक ख़त को लेके बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा कमेंट्री हो रही है और ऐसे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर मीडिया के पास इसके अलावा कोई और टॉपिक नहीं है। तो उसके ऊपर भी ज़रा थोड़ा सा शेर हासिल बहस करेंगे। अच्छा, आपको पता है कि मैंने जब लास्ट टाइम इसके ऊपर बात की थी तो उस वक्त जस्टिस जलानी के नाम से कमीशन बन रहा था और वही वन मैन कमीशन था और ही वाज गोइंग टू एक्चुअली इंक्वायर अबाउट ऑल दीज मैटर्स। और फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि जस्टिस जलानी ने अपना एक लेटर में आपको पता होगा कि 300 वकीलों ने, यंग वकीलों ने, जो कि किसी जो वो क्या कहते हैं बार काउंसिल के साथ डायरेक्टली मतलब उनके प्लेटफॉर्म से नहीं किया, उन्होंने एक लेटर लिखा था जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि इसके ऊपर इनको ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, दीगर चीज़ें भी की थी, डिससेटिस्फैक्शन का इजहार किया था। उसके बाद जस्टिस जलानी ने माजरत कर ली और उसके अंदर उन्होंने ख़ास तौर पे टीआरस के ऊपर अपना जो अदम इत्मीनान ज़ाहिर किया और उसके साथ साथ उन्होंने कि ये भी कहा कि जो गाइडेंस मांगी गई है वो इंस्टीट्यूशनल है और इंटरनल है, तो ये एक्सटर्नल प्रोब का कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा, उसके बाद हमने देखा कि सुओ मोटो ले लिया गया। अब ये टाइमलाइन जो है इसके बारे में डिस्प्यूट है कि सुओ मोटो पहले लिया गया या फिर जस्टिस जलानी का लेटर पहले आया, और यही वही बहस है, अंडा पहले आया या मुर्गी। लेकिन बाहर के अब सुओ मोटो हो गया। सुओ मोटो के अंदर लार्ज बेंच है लेकिन फुल बेंच नहीं है, ठीक है। अब उसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई और ख़ास तौर पे वो जो हम अपनी तमन्नाएं प्रोजेक्ट करते हैं ना मुख्तलिफ जजेस के ऊपर, वो होना शुरू हो गया। लेकिन इसके अंदर जो जो जजेस मौजूद हैं वो बहुत शानदार अहलियत के मालिक लोग हैं, तो दे आर फुली केपेबल ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑल दीज मैटर्स। अब इसको लेके भी फिर हल्ला बोलना शुरू कर दिया गया। मीडिया की तो मेंटल हालत ये है कि आज के दिन एक और बहुत संजीदा वाक़या हुआ। 6 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लेटर लिखा था। असल में तो 8 है। आज के दिन ये हुआ कि डाक में एक धमकियां में एक नहीं 8 जजेस को गया, लेटर्स आए और उसके अंदर वाइट पाउडर जो है कोई निकला है। अच्छा, उसमें ये केमिकल बायोलॉजिकल एजेंट कहा जाता है एंथ्रेक्स। उसके डर का इजहार किया गया है कि शायद ये जो है एंथ्रेक्स भेजा गया है। और उसके बाद से 2 जज साहिबान जो है गालिबन उन्होंने उस लेटर को हैंडल भी किया है। उसके बाद वो लेटर जो है, लेटर का कंटेंट वो पाउडर लैब टेस्ट के लिए गया हुआ है, लेकिन अभी तक हमें नहीं पता। मीडिया की मेंटल हालत तो ये है कि पहले मीडिया ने ये कहा हुआ था कि वो जो लेटर था जो ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस ने वो लेटर लिखा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, तो वो लिखा इसलिए था क्योंकि वो अपने चीफ जस्टिस के वो शिकायत लगा रहे थे और चाहते हैं कि उनके खिलाफ कोई एक्शन हो। और आज के दिन फिर उन्होंने कहा जी ये लेटर साबित करता है, ये जो पाउडर आया है ये साबित करता है कि जी उनकी बात सच थी। अब भाईजान कितने तक खलो जाओ। एक साइड पे आप कह रहे हैं कि जी वो बेसिकली जस्ट चीफ जस्टिस को हटाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। और दूसरी साइड पे अब ये जो है ये कहा जा रहा है अब ये क्योंकि 8 के 8 लोगों के पास है, तो इसके अंदर इसका मतलब ये है कि उनके चीफ जस्टिस के ऊपर भी ये एक किस्म का हमला है, राइट। तो कहीं तो खड़े हो जाए ना कि क्या ये साबित करता है कि ये उनके चीफ जस्टिस के ऊपर अटैक है या ये कोई और चीज़ है, ठीक है। इन तमाम चीज़ों को देख के ही बात को पता चलेगा। तो अब सो मोटो हो गया। उसके बाद सवाल ये है कि आगे होने वाला ये देश, मेरे बच्चों की कैट्स हैं, तो उनमें से कैट जो है, बल्कि 2 कैट्स यहाँ आ गई थी, उनकी आपस में नहीं बनती। पहले वो लड़ते रह गए, अब एक भाग गई, एक अंदर मौजूद है और उसको कहीं से कोई पतंगा नजर आ गया तो वो जंपे मार रही है। अगर आप कोई मैं हिलूं या स्क्रीन हिले तो परेशान ना होइएगा। माशाल्लाह बिल्लियों वाला घर बन गया हमारा। खैर,
اچھا، اب میں ان تمام چیزوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں، جسٹس کے بارے میں. تو سمپل سی بات ہے کہ سو موٹو تو ہو گیا، اب اس کے اندر ہیئرنگ بھی ہوگی. اب سوال یہ ہے کہ کیا انڈر پریشر آگے چیف جسٹس نے کیا کہ یہ پاکستان کا کوئی بہت بڑا اسکینڈل ہے جس کی وجہ سے بس ملک ہلنے والا ہے؟ جواب جناب، سوری ٹو ڈس اپوائنٹ یو، نہیں. اس کی وجہ یہ ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ نن آف دس کمز ایز اے سرپرائز. جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، ہمارے ریاست ہے، اس کے اپنے اس طرح کے کام شروع سے رہے. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، شہاب نامہ اٹھا کے پڑھ لیں، جو کہ ایک آپ بیتی ہے، اور کیونکہ وہ سیکٹری ہوتے تھے جنرل ایوب خان کے، جب انہوں نے بلکہ گورنر جنرل کے، اور اس کے بعد قدرت اللہ شہاب جو ہے وہ بعد میں ایوب خان کے بھی سیکٹری رہ گئے. تو انہوں نے لکھا ہے کہ جی وہ غلام محمد صاحب جو تھے، جو گورنر جنرل تھے اس وقت، وہ اپنے کسی منسٹر سے استعفیٰ لینا چاہتے تھے، اور اس کو بلا کے اس سے استعفیٰ لینا تھا. تو استعفیٰ کیسے لیا گیا کہ جس کمرے میں استعفیٰ مانگا گیا اس کے اندر پردے کے پیچھے جنرل ایوب خان مشین گن لے کے ٹھہرے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ تو کہانی بہت پرانی ہے. دیر نتھنگ نیو اباؤٹ دس. ہاں، یہ ہے کہ سوال اب یہ آتا ہے کہ ایسے کام ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے. اگر کسی کے گھر سے، بیڈ روم سے کیمرے نکل رہے ہیں تو شوڈ دیٹ بی الاؤڈ؟ اچھا، اسی طرح سے میں ہمیشہ کہتا ہوں جی کہ دو جگہوں سے اپنے دماغ کو فارغ کر لیں. ایسپیناج بھی کرنا ہے یا جو کچھ بھی کرنا ہے تو ایک تو بیڈ روموں سے نکل جائے، دوسرا یہ جو ناف سے نیچے کی معاملات ہیں نا، ان کو چھوڑ دے. یہ کسی کو فائدہ نہیں دیتا. پریویسی جو ہے نا، وہ بالکل اٹل ہے، بہت امپورٹنٹ. سو مچ ہو گئے، آپ نے شاید سنا ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ کہ جب وہ بھیس بدل کے شہر میں کرتے تھے تو اس وقت یہ ہوا ایک دفعہ کہ کہیں ایک گھر سے ساز کی آواز آ رہی تھی، اور اس وقت میوزک پرمیٹڈ نہیں تھا. تو ہی انٹرڈ کلائمڈ انٹو دا ہاؤس، اور جا کے اکاسٹ کیا دیکھا تو ساز بھی پڑے ہوئے ہیں اور عورت بھی بیٹھی ہے، مرد بھی بیٹھے ہوئے. تو انہوں نے اکاسٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ تم کیسے آ گئے، تم کون اور کیوں آئے ہو یہاں پہ، یہ تو الاؤڈ نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو پریویسی ہے نا بھائی، اس کو سیریس لے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر بندے کی پرائیویٹ لائف کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اٹس دا لوسٹ بلو پاسبل کہ آپ کسی کے اوپر اس کے بیڈ روموں کے اندر اسپائی کریں. یا پھر اگر مثال کے طور پہ وہ جسٹس کینی کا کہا جاتا ہے کہ ان کے برطانوی لا کو لے جا کے کرنٹ لگایا گیا وغیرہ، اس طرح کی کیا یہ چیزیں نارمل ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اب مسئلہ جو لیٹر آیا نا جی 6 ججز کا، اور وہ سپریم جوڈیشل کانسل میں ہے، دیٹ آلسو ایکچولی شوز یو کہ واٹ از لیکنگ. اور وہ یہ ہے کہ ان کے پاس، اور ان کا سارا قضیہ بھی ہے نا کہ انہوں نے اپنے چیف جسٹس کو بتایا رکھا لیکن وہ معاملہ نہیں ہوا. پھر اس کے بعد جسٹس بندیال کو بتایا، اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہو پایا. جسٹس بندیال نے وہ ساتھ بٹھا کے میں اشارے دے رہا تھا وغیرہ والی باتیں کی، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں. اگر آپ اسی میڈیا کی باتیں مانیں گے تو پھر تو یہ بھی ہو چکا ہے کہ وہ رات کو جسٹس بندیال صاحب اور جسٹس قاضی فائزی صاحب واک کر رہے تھے، آمنے سامنے آ گئے اور لکڑیاں لے کے انہوں نے تلوارہ کھلا. ٹھیک ہے، ان کی لڑائیاں ہوئی اور ایک دوسرے کو فزیکلی پش اور شو کیا. تو اگر آپ اس طرح کے پاگل پانے کو نہیں مانتے تو پھر میری درخواست یہ ہے کہ اس وقت ایک تو یہ یاد رکھیں کہ اس ساری کی ساری چیز کو جو میگنیفائی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، وہ ظاہری بات ہے کہ اس کے اندر پالیٹکس کے دو رخ ہوتے ہیں. ایک سائڈ پہ حکومت ہوتی ہے، دوسری سائڈ پہ اپوزیشن جو ہے، کیونکہ وہ پہلی دفعہ آؤٹ آف گورنمنٹ اپوزیشن بنی ہے تو اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس سسٹم کے ساتھ کیسے کھیلے. اور اس کی وجہ سے انہوں نے سسٹم کا بھی مذاق بنا دیا تھا، اپنا بھی بنا دیا تھا. یہ وہی حکومت اور والی پارٹی ہے جس نے خود بھی اس سے کم کام نہیں کیے. آپ دیکھ لینا فیض آباد دھرنا کے علاوہ جو جسٹس شوکت صدیقی والی کہانی ہے، تو مطلب ان کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے نا، ان سے وہ ایٹریبیوٹڈ ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ پہلا پتھر وہ مارے جس نے خود گناہ نہ کیا ہو.
ٹھیک ہے. تو اب اس ساری کی ساری چیز میں تو یہ نظر آتا ہے کہ جو خود یہ کر چکے ہیں تو وہ اس کو کیسے کیش کرائیں گے. مجھے تو نظر نہیں آتا کہ وہ کیش کرا سکیں گے. ارتاش کرنے کی کوشش کریں گے بٹ پاکستان پالیٹی از ڈیوائڈیڈ رائٹ ان دا مڈل اینڈ ایوری ون از. تو اس ساری کی ساری چیز کے اندر پھر دیکھیں نا کتنے کتنے بڑے اسکینڈل بنانے کی کوشش کی گئی. وہ فارم 45 47 کو لے کے پھر وہ راول پنڈی کے ایک اس کو لے کے اسٹیٹمنٹ جو تھی کمشنر کو لے کے اور درجنوں ایسی چیزیں. کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں نکلا. ہو ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاور کے اپنے ڈائنامکس ہیں. تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو چیز آتی ہے اس کے اوپر کھڑے ہو کے شور مچاؤ گے تو شاید وہ بہت بڑا بن جائے گا. یہ سیریس ایشو تو ہے لیکن یہ اس وقت فارم 45 47 ہو چاہے یہ فیصلہ ہو چاہے جو خیبر پختونخوا ہاں میں پی ٹی آئی کر رہی ہے سینٹ کے الیکشن ان تمام ایکٹیویٹیز کا رزلٹ ایک ہی نکل رہا ہے. اور رزلٹ کیا جناب؟ رزلٹ یہ ہے کہ ان تمام ایکٹیویٹیز کی وجہ سے آپ کے ملک کے اندر جو لیجسلیٹو بزنس ہے جو قانون سازی کا بزنس ہے وہ رکا ہوا ہے. وہ رکا رہے گا. اور کیونکہ وہ رکا ہوا ہوگا تو اس کی وجہ سے یہ چاہے وہ انویسٹمنٹ کے قوانین ہوں چاہے ریفارم کے قوانین ہوں چاہے کوئی اور چیز ہو وہ ہو نہیں پائے گی. کلائمیٹ چینج کے جو ہمارے مسائل ہیں اس کے اوپر بھی قانون سازی ہونی. وہ سارا کچھ رکا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر اپر ہاؤس پورا ہی نہیں ہے. تو یہ تمام چیزوں کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ سوچیں کہ اپرچونٹی کاسٹ کیا ہے کسی کرائسس کی. اپرچونٹی کاسٹ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کرائسس میں وہ ہوں اور ایک اپرچونٹی کو ضائع کر دیں اور اس کا جو فائدہ ہو سکتا تھا وہ کتنا بڑا ہوتا ہو. ٹھیک ہے. پاکستان کے اندر اس طرح کے معاملات یہ جسٹس صاحبان کا لیٹر اور ان کی کوئری یہ ثابت کرتی ہے کہ ان کے پاس کوئی پلیٹ فارم ہی نہیں ہے جہاں پہ وہ جا کے رپورٹ کر سکے ایسے ایکسیسز کو. اور ایس جی سی جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل از ناٹ دا فورم. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی قانون آئین کے تحت کوئی ایسا اس کو امپاور کیا گیا ہو نا کہ وہ اس طرح کی چیزوں کی کاگنیزنس لے سکے. تو پھر کیا ہوگا؟ اچھا اس کے اندر پھر سپریم کورٹ کر سکتا ہے. سپریم کورٹ کے اندر چیف جسٹس کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو آنیسٹلی لگتا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ اب ظاہری بات ہے کہ ایسے کوئی ایکشنز ہوئے ہیں تو وہ کون کر رہا ہوگا؟ ڈپٹی ڈائریکٹر یا ڈائریکٹر یا میجر کرنل بریگیڈیئر میکسم لیفٹیننٹ جنرل یا آپ کو لگتا ہے میجر جنرل خود اٹھا کے کسی بندے کو لے کے ویگو ڈالے میں کر رہے ہوں گے؟ نہیں ہوگا نا. تو اس کے اندر آپ یہ بتائیں کہ اکاؤنٹیبلٹی کی کوشش میں اور اس ساری چیز میں آپ کو لگتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کو آپ گھسیٹ کے لائیں گے اور سسٹم میں اور ان کو پنش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ باجوہ صاحب اور فیض صاحب یہ دو صاحبان ہیں یہ تو آپ سے سنبھلتے نہیں. ایک صاحب کی انٹرویوز نہیں ختم ہوتے ایک کا منہ بند ہوتا ہے دوسرے کے منہ سے ان کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے تیسرے ایک حصے سے آنا شروع ہو جاتی ہے. اور بڑے بڑے لوگ ہمارے اچھے اچھے دوست ایسے لوگ جن کو آئی ریئلی لک اپ ٹو دیم وہ بھی ان کے اسپوکس مین بن کے پھر رہے ہیں. ظاہر بات ہے اس کو ریٹنگ بھی ملتی ہوگی لیکن پھر بھی دیکھیں نا ہو کیا رہا ہے. تو آپ وہاں پہ تو کنٹرول کر نہیں سکتے. ایئر مارشل اصغر خان والا جو کیس تھا اس کا آج تک آپ کچھ نہیں کلوجر کر سکے. تو آپ کو لگتا ہے کہ آج کے دن آپ بہت کوئی میجک کر لیں گے اور اس وقت جب ملک اتنا پولیٹرائزڈ ہے. اچھا پھر ایک اور بات بھی ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی ایک ڈبیٹ جاری ہے اور ڈبیٹ یہ ہے کہ پی ٹی آئی سے تو نالا ہو گئے آہستہ آہستہ کر کے سارے کیونکہ پی ٹی آئی نے اپنے اوپر مہربانیاں بہت کر لی ہیں عجیب و غریب کام کر لیے بہت سارے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو جسٹس سوری جو وہ ہے ڈیپ اسٹیٹ ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے یہ پرماننٹ انسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر یہ ہے کہ یار یہ جو پولیٹیکل چینج آف گارڈ ہوا ہے اس کے اندر بہت سارے لوگوں کو کہا جا رہا ہے. مثال کے طور پہ 2 جسٹس فارغ ہو گئے نا ریسنٹلی خود استعفیٰ دے گئے. ان میں سے ایک کو تو پھر بعد میں ان کا ٹرائل بھی ہو گیا ان سے ہٹا بھی دیا گیا جسٹس کا ادھر. لیکن وہ ایک زمانے میں اسٹیبلشمنٹ کے بڑے کام آئے تھے. تو اب سوال اس وقت یہ کیا جا رہا ہے کہ یار یہ
بتاؤ کہ ہم ان پولیٹیکل پارٹیز کے لیے یا اس ڈومیننٹ گروپ کے لیے ہم ان لوگوں کو جن کو ہم ایک ایسٹ کے طور پہ دیکھتے تھے ان سے ایک ایک کر کے ان کو ہٹا رہے ہیں، تو کل کلام کو یہ تو نہیں ہوگا کہ ہمارے پاس کوئی خیر خواہ نہ رہ جائے. ٹھیک ہے. تو اب یہ ساری چیزیں، یہ ڈیبیٹ کیونکہ موجود ہے اور جاری ہے، اس کی وجہ سے ایسے چیزوں کو میگنیفائی کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور اس کو وہ جو ہوتا ہے نا ڈرائی کا پہاڑ بنانا یا اسٹارم ان ٹی کپ بنانا، وہ جو ہے آسان ہو جاتا ہے. میرا آپ سے پھر یہ درخواست ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ رپورٹ ہوا ہے، اگر میرے پاس تو یہاں کوئی طریقہ نہیں ہے کہ میں اسے جج کر سکوں ہوا یا نہیں ہوا. دونوں سائڈوں پہ انسٹیٹیوشنز ایسے ہیں جن کا میرے لیے ہائر ریکارڈ ہے. میں آپ کو صرف یہ کہتا ہوں کہ ایسا ہوا ہے تو نہیں ہونا چاہیے تھا، اور خاص طور پہ یہ انٹیمیڈیشن یا تھریٹ وغیرہ کا. لیکن ان دی اینڈ آل آف دس ول کم ڈاؤن ٹو دا لاسٹ پوائنٹ آف دا لیٹر دیٹ دیز 6 ججز wrote. اور وہ یہ تھا کہ کچھ سسٹم وضع کرے جس کے اندر ایک تو بتائیں کہ ہم ریئیکٹ کیسے کریں، یعنی کہ رپورٹ کہاں کریں، کیا پریشر دے لیں یا اس کے جواب کیسے دیں، اور کیسے اس کو ڈیفلیکٹ کریں یا فائٹ کریں. اور دوسرا جو میری آپ سے درخواست رہی ہے کہ ان تمام چیزوں میں آپ کو اسینشلی جو کام کرنا ہے وہ ہے کہ گارڈ ریلز، وہ جو جنگلے ہیں جو سپریٹ کرتے ہیں اور پروٹیکٹ کرتے ہیں، ان کو لگانا ضروری ہے. وہ جنگلے کیسے بنیں گے؟ وہ قانون سازی سے بنیں گے. قانون سازی کب ہوگی؟ جب پارلیمنٹ کمپلیٹ ہوگی. اب جو چاہ رہے ہیں کہ ٹھاپا ہو جائے، وہ دوسری سائڈ پہ قانون سازی کے لیے جو ڈیو کورم ہے یا فورم ہے اس کو بھی پورا نہیں ہونے دے رہے. کیا وجہ ہے کہ جی وہ چند منارٹی اور خواتین کی سیٹیں وہ کسی اور کے پاس چلی جائیں گی تو ہم اسمبلی کا اجلاس نہیں ہونے دیں گے. جب آپ اس طرح کی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پھر بندہ یہ کہتا ہے کہ پی ٹی آئی کب سیکھے گی، ہمارا میڈیا کب سیکھے گا. اچھا، اور پھر یار آنیسٹلی جس چینل کو لگاؤ یہی باتیں ہو رہی ہے. One says, یار enough already. I have all the sympathies with all the justices, right from Justice Qazi Faiz Isa, Shawkat Siddiqui and these 6 judges. ان میں سے تو وہ صاحب بھی ہیں نا جن کا میں نے ذکر کیا کہ میری ان سے بہت اچھی یاد دلائے تھی، مطلب جسٹس بننے سے پہلے. اس کے بعد تو ان سے ملاقات نہیں میں نے کبھی کی، بلکہ ریسنٹلی کوئی فیملی کا کوئی معاملہ تھا، کوئی کیس جانا تھا وہاں پہ، تو میں نے کیا. تو یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن دا پوائنٹ از کہ آپ لوگ مجھے صرف وہ یاد دلا رہے ہیں جو کہ اشفاق احمد صاحب، آپ کو یاد ہوگا ان کا ایک زاویہ پروگرام آتا تھا، اس کے اندر ان کا پھر کتابی صورت میں بھی آیا، تو اس کے اندر ان کا ایک لیکچر کہہ لیں تقریر ہے، اس کے اندر انہوں نے ایک چینی اس کی بات کی ہے، کسان کی بات کی ہے جس کے پاس ایک بہت خوبصورت گھوڑا ہوتا ہے، اور وہ گھوڑا جو ہے ان کو ایک دن کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ بادشاہ آ جاتا ہے، تو بادشاہ کو گھوڑا نظر آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ گھوڑا بیچ دو، میں تمہیں خلعت دوں گا، یہ دوں گا، وہ دوں گا، بہت امیر بنا دوں گا. وہ انکار کر دیتا ہے کہ یہ تو میرے گھر کا ایک فرد کی طرح سے ہے، اور بادشاہ ناراض ہو کے چلا جاتا ہے. تو جس وقت بادشاہ نے انٹرسٹ شو کی ہوتی ہے تو لوگ آ کے کہتے ہیں کہ یار تم تو بن گئے. اچھا، اس کے بعد جو ہے نا جب یہ انکار کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ کیا کیا. اس کے کچھ دنوں کے بعد جو ہے نا وہ گھوڑا بھاگ جاتا ہے. لوگ آتے ہیں تو برباد ہو گیا، اتنا قیمتی گھوڑا تیرا ہو گیا، بہتر نہیں تھا تو بادشاہ بیچ دیتا. اچھا، اس کے بعد وہ گھوڑا واپس آتا ہے، اپنے ساتھ 7 اور گھوڑے لے آتا ہے اپنے جیسے. لوگ کہتے ہیں واہ واہ تو بن گیا، کتنا لکی ہے کہ اتنا کچھ ہو گیا. اور پھر اس کے بعد جو ہوتا ہے کہ اس گھوڑے پہ چڑھ کے بیٹا جو ہے نا سواری کر رہا تھا، گرتا اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی. لوگ پھر آتے ہیں کہ تیرا ایک ہی جوان بیٹا تھا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، تو تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا. اس کے بعد جو ہے نا پھر وہ جو جنگ لگ جاتی ہے اور سارے کے سارے جوان حضرات جو ہے نا ان کو بلا لیا جاتا ہے جنگ کے محاذ پہ، اور اس کے بیٹے کو کیونکہ اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے تو پھر نہیں بلایا جاتا. اور لوگ پھر آ کے کہتے ہیں تو ہمارے بچے چلے گئے، تو بڑا لکی ہے وغیرہ. تو وہ جو کسان ہے وہ ہر دفعہ کہتا ہے کہ دس از اونلی اے پارٹ آف مائی لائف، دس از ناٹ دا ہول لائف. اس زندگی کا صرف اور صرف ایک فیز ہے،
और इसके ऊपर मेरी लक को ना जज करो, ठीक है। इस वक्त जो आपके मुल्क में हो रहा है, मुल्क इकोनॉमिक क्राइसिस कहीं भी एक एग्जिस्टेंशियल फेज से निकल के आ रहा है, और उसके अंदर चाहे जिसकी भी हुकूमत हो, आपको मुल्क के अंदर इकोनॉमिक वायबिलिटी चाहिए। वॉर टेरर के अंदर दहशत गर्दी का आपके ऊपर इम्पैक्ट बहुत बढ़ गया है, और वाक़यात हो रहे हैं, जगह जगह पहुँच कर उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। इसी तरह से इंडिया के अपने जो इंटरनल मामला चल रहे हैं, उसके बाद वो डिफ्लेक्शन की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से भी आपके ऊपर एक एट्रेशन है, और हम लोग बैठे हुए पानी पानी मिर्च मुनानी, पानी मिर्च मुनानी। ये सिर्फ और सिर्फ साबित करता है कि हमारे मीडिया के जो इंटेलेक्चुअल कैलिबर है वो होगा, बहुत ज़्यादा होगा, मुझसे 4000 गुना ज़्यादा IQ होगा। तो इन्होंने किसी घड़े में कीमती चीज़ों को घड़े में वो पुराने ज़माने में डाल के दफन कर दिया जाता था कि बच जाए, कोई उसको ढूंढ ना सके। इन्होंने कहीं दफना दिया, और उसके बाद वो घड़ा कहीं से मिल नहीं रहा इनको। Otherwise, this is not how you play. These are not the key issues. गो के मैं मानता हूँ कि जिस मुल्क के अंदर लॉज मूवमेंट चल चुकी हो, वहाँ जस्टिस साहिबान के मामला के अंदर सोल्यूशन आना चाहिए। लेकिन इफ यू थिंक के लोगों को लंबा पा देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलां को पकड़ के जेल में डाल दें। आई थिंक कि मैं, आप जवान होंगे, मैं बुढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मेरी अपना एक्सपीरियंस तो ये कहता है कि इस तरह के मुआवजे इतने आराम से नहीं हुआ करते। Let us keep on focusing on the issues at hand. They are very serious issues. और मीडिया से मेरी हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि भाई अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग कर लो, कुछ और भी सीख लो। ये जो पापे कुटनी और वो क्या होता था, मासी मुसीबत वाली जो है पॉलिटिक्स है, लड़ाने भिड़ाने की, उसके अलावा भी कुछ करके देख लो यार। There's so much in this country that we need to debate and discuss. कवानीन बनने हैं, अभी तक बहुत सारे कवानीन बने ही नहीं हैं। उनके बनने के लिए हमारी इनपुट की भी जरूरत है। मीडिया का अपना रोल क्या होगा, उसके ऊपर भी बात करने की जरूरत है। मीडिया को कैसे अब्यूज किया जा रहा है, उसकी बात करने की भी जरूरत है। कौन होता है तो जर्नलिस्ट, और क्या करना चाहिए उसको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हम इन तमाम चीज़ों को हटा के ज़रा सा पॉसिबिलिटी लगी कि यह झगड़ा हो सकता है 3 गेस्टों के दरमियान, हम उसी को टॉपिक बना के बैठ जाते हैं। वाह नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़या जाता रहा। This was today's video. Thank you very much for watching. Take care. Allah Hafiz.